अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं, खुश हैं और कामयाब हैं। तो जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो उसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो शेयर करें। हमेशा की तरह ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर मैं शेयर कर रहा हूँ। अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं तो यू आर वेलकम। और बाकी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरे साथ इंटैक्ट हैं। तो प्लीज़ जो भी मेरी स्टोरीज़ को सुना करे वो उसको लाइक ज़रूर कर दिया करें। अच्छा, आज की जो पहली स्टोरी है ये हमें दिलशाद साहब ने भेजी है और ये बताते हैं कि ये 2009 या 10 की बात है कि एक दफ़ा मैं अपने फ्रेंड से बात करने के लिए छत पे चला गया। अब जो हमारा घर था वो ग्राउंड+2 था और उसके बाद छत थी। अब ये बताते हैं कि लुक्स वाइज जो है ये बड़े गुड लुकिंग हैं और बहुत खूबसूरती इनकी मशहूर है और लोग इनकी तारीफ़ करते हैं। खैर बहरहाल इनकी जो नानी है वो इनके साथ रहा करती थी। जब ये छत पे गए तो पीछे से नानी आ गई और फिर वही इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, किससे बात कर रहे हो, इतनी लंबी बात कर रहे हो, छत पे अकेले नहीं आया करो और छत पे आना सही नहीं होता। मतलब बहुत सारी बातें उन्होंने की जिससे इनको बड़ा बुरा भी लगा और तकलीफ़ भी हुई। तो इन्होंने सोचा कि मैं नीचे चले आता हूँ और जाके नीचे इन्होंने गुस्से का इज़हार किया। अब ये बताते हैं कि ये नीचे आ गए लेकिन बहरहाल इनको बड़ा बुरा लग रहा था क्योंकि घर वाले जो मना कर रहे थे तो आखिर क्यों मना कर रहे थे, छत पे जाके अपने दोस्त से बात करने में क्या हर्ज था। खैर बहरहाल ये बताते हैं कि जब मैं नीचे आ गया और गुस्सा करने लगा तो मेरी नानी मेरे पास आई और मुझे प्यार करने लगी और मुझे प्यार से समझाने लगी कि मैं अगर मना कर रही हूँ तो उसकी कोई वजह है, ऐसा नहीं है कि तुम गलत कर रहे हो, लेकिन मुझे डर है कि तुम किसी परछाई के नीचे ना आ जाओ। अच्छा, ये बताते हैं जब मैंने अपनी नानी से ये वर्ड सुना परछाई के नीचे तो मैंने उनसे पूछा क्या मतलब है आपका। तो वो कहने लगी कि जब हम लोग छोटे छोटे थे तुम्हारी तरह हम भी बहुत सारे बहन भाई थे और जो हमारा छोटा वाला भाई था यानी जो हमारे छोटे मामू थे वो बहुत ही हसीन थे और उन्होंने उस वक्त भी अपनी बॉडी वगैरह बनाई हुई थी और वो भी अक्सर छत पे आके खेला करते थे। वो बहुत ब्रेव थे, उनको किसी चीज़ से डर नहीं लगा करता था और अगर ट्यूबवेल वगैरह पे भी जाना होता था तो वो अकेले चले आते थे, चाहे रात हो चाहे दिन हो, और जो भी काम होता था वो करके चले आते थे। अलगर्ज के बहुत बहादुर थे, गुड लुकिंग थे और इनके जो चर्चे थे ज़बान ज़द-ए-आम थे। अब नानी बताती है कि जैसे जैसे टाइम गुजरता गया तो एकदम से हमने महसूस करना शुरू किया कि जो तुम्हारे छोटे मामू हैं इनकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई है। इनको सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता था और जब हम इनको छत पे ले आते थे या ये छत पे आके बैठ जाते थे तो ऐसा लगता था कि बिल्कुल नॉर्मल हैं, वैसे ही बात करते थे, वैसे ही हंसते थे। लेकिन जैसे ही छत से वापस आते थे तो दोबारा से इनको ऐसा लगता था कि जैसे इनका दम घुट जाएगा और इनको सांस लेने में दुश्वारी का सामना है और फिर वो ज़िद करने लगते थे कि मुझे वापस छत पे लेके चलो। अच्छा, अब नानी बताती हैं इनकी कि यहाँ तक तो बात ठीक थी कि हम उसको छत पे ले आते थे, लेकिन अब हमने महसूस करना शुरू किया जब ये छत पे आता है और ख़ास तौर पे जब ये अकेले छत पे आता है और मगरिब के बाद जाता है तो ऐसा लगता है कि ये वहाँ जाके किसी से बात करता है। हमने काफ़ी दफ़ा कोशिश की कि हमें पता चल सके ये बात किससे करता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता था। बहरहाल जब ये जाता था तो ये किसी से बात करने लगता था और ये जिस ज़बान में बात कर रहा होता था ना ये उर्दू होती थी, ना हिंदी होती थी, ना इंग्लिश होती थी। कोई एक अजीब सी ज़बान थी जिसमें ये किसी से बात करता था और ये जिससे बात करता था वो हमें नज़र नहीं आता था। अभी ये सिलसिला जब बढ़ता रहा तो जाहिर सी बातें घर वाले सारे परेशान हो चुके थे, तो इन लोगों ने फ़ैसला किया कि इसका कोई ना कोई हल हमें निकालना पड़ेगा। और फिर जो इनके बड़े मामू थे उन्होंने एक दफ़ा ऐसा किया कि वो चुपके से जाके छत पे बैठ गए और ऐसे बैठ गए कि जैसे नज़र नहीं आ रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि जब ये ऊपर आएगा तो किसी से बात करेगा तो मुझे वो भी नज़र आ जाएगा या ये तो पता चल जाएगा कि हो सकता है किसी से इशारों में बात करता हो। खैर बहरहाल इनके मामू काफ़ी देर तक जो है बड़े वाले ऊपर बैठे रहे और जो इनके छोटे मामू थे वो छत पे नहीं आए। अच्छा, इसी दौरानिए में इनके मामू के पास भागते हुए इनकी नानी आई, इनकी खाला आई और उन्होंने आके बताया कि जो इनके छोटे वाले मामू हैं जो छत पे आके किसी से बात किया करते थे उनको नीचे खून की उल्टियाँ शुरू हो गई हैं और ऐसा लग रहा है कि एकदम से उनकी तबीयत ख़राब हो चुकी है, जल्दी से आप नीचे चलें और चल के उनको देखें। अब ये बताते हैं कि जो इनके बड़े मामू थे वो जल्दी से नीचे भागे और जब नीचे पहुँचे तो वाकई में इनके छोटे भाई की तबीयत बहुत ख़राब थी। वो अपने कंधों पे इनको उठा के जो करीबी तबीब था या जो भी डॉक्टर हुआ करता था उस वक्त के दौर में या जो भी हकीम था उसके पास लेके गए, उसको सारा किस्सा बताया, सारा माजरा बताया कि भाई ऐसे ऐसे है और ये किसी से छत पे आके बात करता है। खैर बहरहाल वो जो तबीब थे, हकीम थे, उन्होंने कहा कि मैं पहले इसकी खून की उल्टियों का इलाज करता हूँ और इंशाल्लाह सही हो जाएगा।
باقی اس والے معاملے پہ ہم بعد میں دیکھیں گے۔ خیر ایسے ہوا کہ یہ لوگ جو ہے وہ علاج وغیرہ انہوں نے کروایا، وہ جو حکیم صاحب تھے انہوں نے بڑا اچھا علاج کیا، تو ان کی طبیعت صحیح ہو گئی، نارمل ہو گئے، اور یہ جو خون کی الٹیاں آ رہی تھیں یا یہ جو طبیعت خراب ہو رہی تھی، یہ طبیعت خراب ہونا ان کی ختم ہو گئی۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ اسی طرح وقت گزرتا رہا، تو جو ہماری خالہ تھیں ان کی ایک جاننے والی لڑکی تھی، تو انہوں نے سوچا کہ اس لڑکی سے میں اپنے چھوٹے بھائی یعنی ان کے ماموں کی شادی کر دیتی ہوں، تاکہ جیسے جیسے شادی ہو جائے گی اور جیسے جیسے ٹائم گزرے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کی طبیعت نارمل ہو جائے اور یہ صحیح ہو جائے۔ اب جیسے ہی گھر میں شادی کی بات شروع ہوئی تو ویسے ہی ان کے جو چھوٹے ماموں تھے ان کی دوبارہ سے طبیعت خراب ہو گئی، ایسا لگنے لگا کہ دوبارہ سے وامٹنگ شروع ہو گئی ہے، دوبارہ وہ بار بار اوپر جانے لگتے، کسی سے بات کرنے لگتے، عجیب بیہیو کرنے لگتے۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ ماموں کی جب اس طبیعت کا لڑکی والوں کو پتہ چلا تو ان لوگوں نے خود ہی منع کر دیا کہ بھائی میں ایسے لڑکے سے رشتہ نہیں کر سکتے جس کی طبیعت خراب ہے، جو خون کی الٹیاں کرتا ہے یا چھت پہ آ کے کسی سے بات چیت کرتا ہے۔ اور جب یہ بات چیت ختم ہوئی یعنی یہ رشتہ ختم ہوا تو ماموں پھر سے نارمل ہو گئے، پھر سے ان کی طبیعت صحیح ہو گئی، پھر سے ایسا لگنے لگا کہ ان کی طبیعت صحیح ہو چکی ہے اور وہ بہت خوش ہیں۔ اب یہ جو سب کچھ ہو رہا تھا یہ دیکھ تو سب رہے تھے لیکن کوئی بھی پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا تھا اس کو، سب نے ایکسیپٹ کر لیا تھا کہ ہاں اس طرح کی چیزیں ہیں جو اس کے ساتھ منسلک ہیں۔ اسی طرح بتاتے ہیں کہ 10-15 دن مزید گزرے تو ان کے جو بڑے ماموں تھے ان کی رات میں ایک دم سے آنکھ کھلی، اور جب ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے چھوٹے بھائی یعنی ان کے چھوٹے ماموں یہاں پہ موجود نہیں ہیں۔ تو ان کا سب سے پہلے یہی ذہن میں آیا کہ وہ چھت پہ ہی ہوگا اور میں چھت پہ آ کے دیکھتا ہوں۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ جب یہ بڑے ماموں ان کے چھت پہ گئے اور چھت پہ جا کے انہوں نے دیکھا تو وہ حیران رہ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ جو ان کے چھوٹے بھائی ہیں وہ پلنگ پہ لیٹے ہوئے ہیں، آسمان کی طرف انہوں نے منہ کیا ہوا ہے اور کسی سے مسلسل بات کر رہے ہیں۔ اب جس سے وہ مسلسل بات کر رہے ہیں وہ ان کو نظر نہیں آ رہا، لیکن باقاعدہ آواز آ رہی ہے کہ کسی لڑکی سے بات چیت کر رہے ہیں۔ اچھا جو ان کے بڑے ماموں تھے جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو انہوں نے چیخ کے وہیں سے پوچھا کہ تم کس سے بات کر رہے ہو، آخر کون ہے جس کی آواز آ رہی ہے۔ اب یہ سننے کے بعد جو چھوٹے ماموں تھے انہوں نے ان کے بڑے ماموں کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں جس سے بات کر رہا ہوں وہ آپ کے برابر میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اچھا ان کے جو بڑے ماموں تھے وہ سمجھے کہ ظاہر سی باتیں ہو سکتا ہے کسی عشق وغیرہ کے چکر میں پڑ گیا ہے اور خیالات میں ہی اپنے محبوب سے بات کرتا رہتا ہے، تو انہوں نے اس کی بات کو اتنا سیریس نہیں لیا، اور باقی انہوں نے جب اپنے برابر میں دیکھا تو واقعی میں کوئی موجود نہیں تھا۔ خیر اسی طرح ٹائم چلتا رہا، گزرتا رہا اور اس طرح کے واقعات ہوتے رہے۔ اچھا کچھ دنوں بعد ایسا لگنے لگا کہ خود بخود ان کے جو چھوٹے ماموں ہیں وہ نارمل ہو گئے، یعنی وہ نارمل بیہیو کر رہے تھے، اب نہ وہ چھت پہ آتے تھے نہ کسی سے بات کرتے تھے۔ تو دوبارہ سے ان کے گھر والوں نے سوچا کہ کوئی لڑکی دیکھتے ہیں اور اس کا رشتہ کر دیتے ہیں، اس کی بات پکی کر دیتے ہیں تاکہ اس کی آگے کی زندگی اچھی ہو سکے۔ جیسے ہی دوبارہ یہ رشتے کی بات چیت شروع ہوئی تو دوبارہ سے وہ سارے معاملات اور واقعات ہونا شروع ہو گئے جو پہلے ہوا کرتے تھے، یعنی ان کے ماموں کو خون کی الٹیاں ہونا شروع ہو گئیں، ان کی طبیعت خراب ہو گئی، ان کو بخار ہو گیا اور یہ بہت ہی عجیب سا بیہیو کرنے لگے۔ خیر اب کے بعد جو رشتہ آیا تھا اس کی جو لڑکی کی امی تھیں وہ بہت سخت تھیں اور ان کو پتہ تھا کہ اس لڑکے کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہونے لگتے ہیں۔ اچھا ان کا یہ خیال تھا کہ یہ جو ماموں ہیں یہ جان بوجھ کے اس طرح کا بیہیو کرتے ہیں تاکہ ان کو شادی نہ کرنی پڑے، شاید یہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتے یا شادی سے بھاگتے ہیں۔ خیر انہوں نے بڑی کوشش کی، ان کو منانے کی بھی کوشش کی، گھر والوں کو بھی سمجھایا، لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں تھے، ان کی طبیعت ہی صحیح نہیں ہو رہی تھی۔ خیر آخر میں وہ بھی ہمت ہار گئیں اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں اپنی بیٹی کی کہیں اور شادی کروں گی اور آپ لوگوں کا جہاں دل چاہے اپنے اس لڑکی کی شادی کریں۔ خیر یہ بتاتے ہیں کہ جیسے ہی ٹائم گزرا اور وہ رشتے کی بات ختم ہوئی تو دوبارہ سے ان کے جو چھوٹے ماموں تھے ان کی طبیعت نارمل ہو گئی اور وہ جو خون کی الٹیاں کر رہے تھے یا بخار تھا یا بیماری تھی وہ سب خود بخود ختم ہو گئی۔ اب یہ جو ان کی والدہ تھیں انہوں نے سوچا کہ یہ ویسے تو مان نہیں رہا ہے، جیسی یہ رشتے کی بات ہوتی ہے اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، میں اس سے ذرا پیار محبت سے باتیں بنا کے پوچھتی ہوں، ہو سکتا ہے مجھے یہ بتا دے۔ اور ایسے ہی ہوا کہ ان سے انہوں نے رابطہ کیا، پیار محبت سے ان سے اگلوانے کی کوشش کی تو بالآخر وہ مان گئے اور انہوں نے بتایا کہ بھائی ایسا ہے کہ ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی ہے جس کی بہت بڑی بڑی سی آنکھیں اور اس کے جو ہے کرلی ہیئرز ہیں، اکثر وہ لال کلر کے کپڑے پہنتی ہے اور اس کو سونا پہننا بہت پسند ہے، غرض یہ ہے کہ وہ سراپا حسن کا پیکر ہے، میں اس کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ باتیں سننے کے بعد جو ان کی والدہ تھیں تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں راضی ہوں، تم مجھے اس لڑکی سے تو ملواؤ۔ تو یہ سن کے جو ان کے چھوٹے ماموں تھے وہ کہنے لگے پہلے آپ ابا کو راضی کریں، جب آپ ابا کو راضی کر لیں گی میں آپ کو اس سے ملوا دوں گا
وہ روزانہ مجھ سے ملنے آتی ہیں اور روزانہ چھت پہ آیا کرتی ہے۔ اب ان کی یہ باتیں سن کے بڑا عجیب سا لگا ان کو، لیکن بہرحال انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں بات کروں گی اور تم مجھے اس سے ملوا دینا۔ خیر بہرحال رات آ گئی اور رات کا ٹائم ہوا تو ایسے ہی ہوا کہ جو ان کے چھوٹے ماموں تھے اگین وہ چھت پہ چلے گئے۔ اب باقاعدہ انہوں نے چھت پہ سونا شروع کر دیا تھا، یہ پوری پوری رات چھت پہ گزارا کرتے تھے۔ خیر رات کے کسی پہر جو ہے ان کی والدہ کی آنکھ کھلی تو انہوں نے ان کے جو بڑے ماموں ہیں ان کو اٹھا کے کہا کہ اوپر جاؤ، وہ ایسے ہی لیٹا ہوا ہوگا، اس کے اوپر لحاف یا گدا ڈال کے آ جاؤ، اور وہ اسی طرح کرتا ہے کہ رات میں وہاں پہ سو جاتا ہے۔ خیر ان کے جو ماموں تھے وہ اپنی امی کی ہدایت کے مطابق اوپر گئے چادر لے کے، اور انہوں نے سوچا کہ میں اپنے چھوٹے بھائی کے اوپر ڈال دوں گا، لیکن جب یہ چھت پہ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ کوئی موجود نہیں تھا۔ حالانکہ تھوڑی دیر پہلے ان کے جو چھوٹے ماموں ہیں وہ وہاں پہ گئے تھے اور ان کو جاتے ہوئے ان کے بڑے بھائی نے اور ان کی امی نے دیکھا تھا، لیکن اس کے بعد سے نہ کوئی نیچے اترا، نہ کوئی نیچے آیا، نہ کوئی گھر سے باہر نکلا۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ اس دن سے آج کے دن تک نہ ان کا پتہ چلا کہ وہ کہاں گئے، کس کے پاس گئے، کیوں گئے، نہ انہوں نے کوئی رابطہ کیا اور نہ ان کے بارے میں کبھی کوئی انفارمیشن مل سکی۔ تو یہ بتاتے ہیں کہ اسی لیے جو میری نانی تھی وہ مجھے منع کر رہی تھی کہ چھت پہ آ کے اس طرح بات نہیں کیا کرو، کب اللہ جانے کوئی اس طرح کا معاملہ یا واقعہ پیش آ جائے۔ اپنے گھر کے ایک بچے کو، جوان بچے کو، خوبصورت بچے کو ہم کھو چکے ہیں، ہم تمہیں بھی کھونا نہیں چاہتے۔ شگائز آج کی جو دوسری سٹوری ہے یہ فیصل خان صاحب نے بھیجی ہے، اور یہ بتاتے ہیں کہ یہ تقریباً 50 سے 55 سال پرانی بات ہے۔ ان کے جو چاچا ہیں وہ شروع سے ہی تبلیغی جماعت سے وابستہ تھے، یعنی اسلام کی تبلیغ کے لیے، اسلام کے کام کے لیے، دین کے کام کے لیے وہ مختلف شہروں میں سفر کیا کرتے تھے۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ 50-55 سال پہلے آپ اندازہ لگا لیں کہ ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم بھی اتنا کوئی خاص نہیں تھا، اتنی آسانی سے بسز وغیرہ نہیں ملا کرتی تھیں، اور یہ جو تبلیغ کے لیے جایا کرتے تھے یہ گروپس کی صورت میں جایا کرتے تھے، بہت سارے گروپ ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ تو اسی طرح کا ایک سلسلہ تھا کہ جو ان کے چاچا تھے وہ تبلیغ کے لیے گئے، اور وہ جو تبلیغی جماعت تھی انہوں نے واپسی میں ان کو جو ان کا گاؤں تھا اس کے روڈ پہ چھوڑ دیا۔ اب اس کا جو روڈ ہے اس روڈ سے ان کو اپنے گھر آنے کے لیے تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹے کا پیدل کا راستہ طے کرنا پڑتا تھا۔ وہاں پہ ٹرانسپورٹیشن تو ہوتی نہیں تھی اور اندھیرے والا راستہ تھا، اور رات کے ٹائم اسٹاپ پہ ان کو چھوڑ کے چلے گئے تھے وہ لوگ۔ خیر بہرحال یہ دین کا کام کرتے تھے، ڈرنے والے تو تھے نہیں، بہت زیادہ بہادر تھے، تو یہ مختلف خیالات میں انہوں نے چلنا شروع کیا۔ انہوں نے سوچا کہ ٹھیک ہے 1 یا 1.5 گھنٹے کا راستہ ہے، رات ہو رہی ہے تو کیا، میں گزر جاؤں گا، چلا جاؤں گا، اور انشاءاللہ کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور ایسے ہی ہوا کہ یہ اپنا ارادہ باندھ کے چلنے لگے گاؤں کی طرف، اور راستہ بہت سنسان تھا، ویران تھا، دور دور تک لائٹس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ ہاں ایک چھوٹی سی لالٹین تھی جو ان کے پاس موجود تھی، اور اس لالٹین کی مدد سے ہی یہ راستہ دیکھ رہے تھے۔ خیر بہرحال ان کے جو چچا ہیں وہ بتاتے ہیں کہ میں کافی دیر سے چل رہا تھا، اور چلتے چلتے مجھے تقریباً آدھا یا پون گھنٹہ ہو چکا تھا، تو میں نے نوٹ کیا کہ جو راستہ ہے تھوڑا سا ڈیفرنٹ لگ رہا ہے۔ حالانکہ جو میرے گاؤں جانے کا یا آنے کا راستہ ہے یا اسٹاپ سے جو راستہ ہے، ظاہر سی بات ہے وہ ہمیں یاد تھا، ہمیں پتہ تھا کون سی چیز کب آئے گی، تو میں چلے آ رہا تھا، لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ میں کسی ڈیفرنٹ راستے پہ چل رہا ہوں۔ حالانکہ میں نے بڑا غور کیا تو راستہ تو ایک ہی تھا، اور وہ یہی راستہ تھا۔ خیر بہرحال یہ بتاتے ہیں کہ کافی دیر چلنے کے بعد ان کو ایک کھمبا سا نظر آیا، اور یہ اس کھمبے کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے۔ اب یہ سوچنے لگے کہ مجھے کس طرف جانا چاہیے، کیونکہ جو ان کا گاؤں تھا یا مطلب ان کا جو گھر تھا اس کے راستے میں کھمبا نہیں آیا کرتا تھا۔ تو ان کو اندازہ ہوا کہ شاید یہ غلط راستے پہ آ گئے، تو انہوں نے سوچا کہ میں اب دوسری طرف چلنا شروع کرتا ہوں۔ تو ویسے ہی ہوا کہ وہاں پہ بھی یہ تقریباً آدھے یا پون گھنٹے چلتے رہے، اور آدھے پون گھنٹے چلنے کے باوجود بھی ان کو یہ احساس ہو رہا تھا کہ یہ غلط راستے پہ چل رہے ہیں۔ پھر انہوں نے مڑ کے دیکھا تو پھر ان کو ایسا لگنے لگا کہ واپس شاید میں اسی کھمبے کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا ہوں۔ اب انہوں نے تیسری دفعہ ایک الگ ڈائمنشن میں چلنے کی کوشش کی اور اس طرف چلتے رہے، اور انہوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے 2 دفعہ میں نے غلط کر دیا ہو، لہٰذا اب تیسری دفعہ میں ایک نئی طرف چلنا شروع کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ راستہ نکل کے سیدھا ہمارے گھر کی طرف یا ہمارے گاؤں کی طرف چلا جائے۔ خیر بہرحال 35-40 منٹ چلنے کے باوجود بھی جب یہ وہاں پہ پہنچے تو اگین وہی منظر تھا کہ ان کے پیچھے ایک کھمبا موجود تھا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ جس راستے سے گزر کے آ رہے ہیں وہی راستہ ہے جو بار بار طے کرے چلے آ رہے ہیں۔ یعنی جو 1.5 گھنٹے کا راستہ تھا تقریباً 2.5 سے 3 گھنٹے ہو چکے تھے، وہ کور نہیں ہو پا رہا تھا، اور ان کی سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا، حالانکہ ریگولر آنا جانا تھا، کہ راستہ کیسے بھٹک سکتے ہیں۔
خیر بہرحال یہ بڑا کنفیوز تھے، 3 کوششیں آلریڈی کر چکے تھے، اب یہ سمجھ سے باہر تھا کہ میں کس طرف جاؤں۔ یہ بتاتے ہیں کہ یہ انہی خیالات میں گم تھے کہ اب کیا کیا جائے اور کس طرف جایا جائے کہ ایک دم سے ان کو ایسا محسوس ہوا جیسے پیچھے 2 لوگ جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں۔ اب جب انہوں نے پلٹ کے دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ 2 لمبے لمبے سے آدمی ہیں جو کھڑے ہوئے اور آپس میں بات چیت کر رہے ہیں۔ اچھا یہ بتا دیں گے یہ دونوں جو بات کر رہے تھے یہ کچھ عجیب سی زبان تھی جو ان کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پہلے تو یہ خوش ہوئے کہ شکر ہے 2 لوگ نظر آ گئے، اب میں ان سے راستہ پوچھ لوں گا اور یہ مجھے بتا دیں گے۔ لیکن اب یہ بتاتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے ان کی طرف جانا شروع کیا تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ دونوں غائب ہو گئے۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ جب وہ دیکھتے ہی دیکھتے دونوں غائب ہوئے تو میری حالت خراب ہو گئی، میری سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور مجھے یقین ہو چلا تھا کہ میرے ساتھ جو بھی معاملات ہو رہے ہیں یہ نارمل نہیں ہیں، یہ یقیناً پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہیں جو میرے ساتھ ہو رہی ہیں۔ خیر ان کو جو آیت وغیرہ آتی تھیں اور جو کلمات وغیرہ آتے تھے اس کا انہوں نے ذکر کرنا شروع کیا۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ مجھے آیت وغیرہ پڑھتے ہوئے ابھی 5 سے 7 منٹ ہی ہوئے تھے کہ میں نے دیکھا کہ سامنے سے ایک بزرگ ہیں جو میری طرف چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ یہ بتاتے ہیں کہ میں آلریڈی پہلے سے ڈرا ہوا تھا اور میری سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ بہرحال آیات میں پڑھ رہا تھا تو جب وہ بزرگ قریب آئے ان کو میں نے دیکھا تو تھوڑا سا میرے دل کو اطمینان ہوا۔ وہ جو بزرگ تھے ان کا چہرہ بڑا نورانی چہرہ تھا، ان کے چہرے پہ ایک داڑھی تھی اور بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کوئی ذکر وغیرہ کر رہے ہیں۔ خیر جیسے ہی وہ قریب آئے تو میں نے ان کو بتایا کہ بزرگ میں کافی دیر سے یہاں پہ بھٹک رہا ہوں اور میری سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کہاں پہ پھنس گیا ہوں، کافی دیر سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ مجھے راستہ مل سکے لیکن مجھے راستہ نہیں مل پا رہا۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ جیسے ہی بزرگ نے یہ بات سنی تو وہ مسکرانے لگے، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اور انہوں نے بس ہاتھ کا ایک اشارہ کیا کہ جیسے میرے پیچھے پیچھے چلو۔ اب ظاہر سی باتیں کافی دیر ہو چکی تھی اور بہت زیادہ تکلیف میں تھے، پریشانی میں تھے، کوئی راستہ کوئی آسرا نظر نہیں آ رہا تھا، تو انہوں نے سوچا کہ میں ان بزرگ کے پیچھے ہی چلنا شروع کرتا ہوں۔ اچھا اب یہ بتاتے ہیں کہ ان بزرگ کے پیچھے چلتے چلتے مجھے 15-20 منٹ ہی گزرے تھے کہ میں نے دیکھا کہ وہی 2 لمبے لمبے آدمی جو ابھی مجھے تھوڑی دیر پہلے نظر آئے تھے ان کے بات کرنے کی دوبارہ سے آواز آنے لگی ہے، اور یہ جو بات چیت تھی یہ دوبارہ سے ایک عجیب سی زبان میں تھی۔ اب میں غور کرنے لگا کہ یہ دونوں بندے کہاں موجود ہیں۔ بہرحال میں بزرگ کے پیچھے چلتا چلا جا رہا تھا اور ساتھ ساتھ غور بھی کر رہا تھا کہ یہ جو آواز آ رہی ہے کہاں سے آ رہی ہے۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ کافی غور کرنے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ یہ جو آواز آ رہی ہے یعنی یہ جو 2 لوگ بات کر رہے ہیں یہ شاید میرے اوپر کی طرف سے یعنی پیڑوں کی طرف سے آ رہی ہے۔ خیر بہرحال کافی حوصلہ کرنے کے بعد جب میں نے اوپر کی طرف دیکھا تو یہ دیکھ کے میری چیخ نکل گئی کہ وہی 2 لمبے لمبے لوگ جو میرے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہوئے تھے وہ دونوں باقاعدہ پیڑ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب جب میری چیخ نکلی تو وہ جو بزرگ تھے وہ جو آگے چل رہے تھے جنہوں نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا تھا انہوں نے مجھے پلٹ کے دیکھا اور مسکرانے لگے۔ اب جب وہ مسکرانے لگے تو میرا تھوڑا سا حوصلہ بڑھا، میری جان میں جان آئی، حالانکہ میں بہت بری طرح ڈر چکا تھا، اور انہوں نے اپنا انگلی کا اشارہ اپنے ہونٹوں کی طرف کیا یعنی جیسے کہ مجھے اشارہ کر رہے ہوں کہ چپ رہو، اور پھر مجھے اشارہ کرنے لگے کہ جیسے میری طرف آؤ، یعنی کہ وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جو کچھ نظر آ رہا ہے یا جو کچھ سنائی دے رہا ہے اس پہ بالکل توجہ نہ دو اور بس میرے پیچھے چلتے رہو۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ میں نے ایسے ہی کیا کہ میں چپ چاپ ان کے پیچھے چلتا رہا، اور تقریباً 35 منٹ چلنے کے بعد مجھے ایسا لگنے لگا کہ میرے گاؤں کا یا میرے گھر کا راستہ سامنے آ چکا ہے۔ اب جو وہ بزرگ تھے وہ وہیں پہ رک گئے اور مجھے اشارہ کرنے لگے آگے کی طرف، جیسے کہ میرا گھر آگے ہے، میری منزل سامنے ہے، اب تم اس طرف چلے جاؤ۔ خیر یہ بتاتے ہیں کہ ان کے اشارہ کرنے کے بعد میں آگے آگے چلنے لگا اور وہ وہیں پہ رک گئے۔ حالانکہ میں چاہتا تھا کہ وہ میرے ساتھ آئیں، میری مدد کریں یا میرے ساتھ کم از کم گھر چلیں، کیونکہ انہوں نے میری مدد کی تھی، اور نہ صرف مدد کی تھی بلکہ وہ میرے محسن تھے۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ میں نے ان کو باقاعدہ کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں اور آج آپ میرے مہمان ہیں، میرے ساتھ چلیں، وہیں کھانا کھائیں، وہیں ناشتہ کریں اور آج کی رات ہمارے ساتھ گزاریں۔ خیر میرے یہ کہنے کے باوجود بھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اور مسکرانے لگے اور مجھے آگے کی طرف جانے کا اشارہ کرنے لگے۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ جیسے تیسے کر کے مجھے میرا گھر نظر آیا اور میں کراس کرتا ہوا اس حصے کو، اس ایریے کو، سیدھا اپنے گھر کے باہر پہنچا۔ اور جب میں اپنے گھر کے باہر پہنچا تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ آلریڈی جو ہمارے امام صاحب ہیں وہ گھر کے باہر کھڑے ہوئے ہیں، اور میں نے جا کے ان کو سارا قصہ بتایا۔ ان کو بتایا کہ ایک بزرگ تھے جو مجھے راستے میں ملے تھے، انہوں نے مجھے گائیڈ کیا، ورنہ میں پتہ نہیں کہاں ہوتا، اور شاید بات یہ بھی ہے کہ میں کسی دوسری مخلوق کے چنگل میں پھنس چکا تھا،
وہ تو شاید میں مسلسل آیات پڑھ رہا تھا یا اللہ کا کلام پڑھ رہا تھا، تو اس لیے مجھے وہ بزرگ نظر آ گئے، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں خیریت سے گھر پہنچ گیا۔ تو گائز امید کرتا ہوں آپ کو یہ سٹوریز پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو یہ سٹوریز پسند آئی ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، دعا کریں لازمی۔ میری طبیعت صحیح نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے، زندگی دے، آسانی فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔